बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 29 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे गुफ्तगू करते हैं दाखिली सियासत के बारे में। दाखिली सियासत में जी ज़रा कुछ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तलख़ी पैदा हो गई है और तलख़ी मुक़्तदर हलकों में भी है और इस हद तक बढ़ गई है कि अब ज़रा जो क्या कहना चाहिए कि टेम्परामेंट जो है वो जवाब दे गया है और असाब जो हैं उनमें थकावट तो नहीं है लेकिन गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। और गम व गुस्से की वजह क्या है? गम व गुस्से की वजह है कि अफ़वाज पाकिस्तान को मुसलसल लताड़ा जा रहा है और न सिर्फ लताड़ा जा रहा है बल्कि उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं और मामलात हैं करप्शन के, मामलात हैं एहतसाब के, मामलात हैं नैब के और मामलात हैं सियासी नाकामियों के। लेकिन फ़ौज से ये कहा जा रहा है कि जनाब आप हुकूमत का तख्ता उलट दें और हुकूमत का तख्ता उलटने में हमारी मदद करें, हमारे करप्शन के मुकदमात बंद करें और नैब को कहें कि जनाब ये एहतसाब और ये सारा कुछ सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कहें कि जनाब हम आपके साथ नहीं हैं और ये इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं। जो मुतालबात इस वक्त किए जा रहे हैं उसमें दो फरीक जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए देसी ज़ुबान में कहूँगा वो बदमाशी पे उतरे हुए हैं, वो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं और ज़बान भी ऐसी ही इस्तेमाल की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना काफ़ी ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दो एक तो मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, इनके जो ताज़ा तरीन बयानात आए हैं और ताज़ा तरीन बयानात के ज़रिए जिस तरीके से आवाम को उकसाया जा रहा है और अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, पॉलिटिकल वर्कर्स को उकसाया जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। और इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है? सिचुएशन इस वक्त मेक और ब्रेक की तरफ जा रही है और मेक और ब्रेक में आपको मालूम है कि फिर जो तगड़ा है फिर वही फौरी तौर पे उसी के कंट्रोल में सारी चीज़ें जाती हैं। माजी में भी इसी तरीके से मार्शल लॉ लगे और इसी तरीके से फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी जब हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाते हैं। एक अयूब ख़ान साहब का मार्शल लॉ लगा जी, जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया। उस वक्त भी जो इक़्तिदार के ऐवानों में रस्सा कशी, महल्लाती साजिशें अरूज पे थीं और अमूर ममलिकत ऐसे थे कि सिकंदर मिर्ज़ा अपना खेल खेल रहे थे। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं थी और ये खींचातानी चल रही थी। अपोजिशन जो है जमातें और इतना ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ पोलराइज हो चुकी थी, सियासत बिल्कुल एक दूसरे के साथ इसी तरह का माहौल था। फिर उसके बाद दूसरा मार्शल लॉ कैसे लगता है? वो सिकंदर मिर्ज़ा ने तो अपने लिए खेल खेला था लेकिन वो सिकंदर मिर्ज़ा के हाथ में भी नहीं कुछ आया और सियासतदानों के भी हाथ में भी कुछ नहीं आया था और जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया था और वो 11 साल तक चला था। 58 में वो आए थे और 69 में वो गए। उसके बाद दूसरा मार्शल लॉ बड़ा वो जनरल ज़ियाउल हक़ का था। जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने कैसे मार्शल लॉ लगाया था जनाब? वो ऐसे लगाया था कि इलेक्शन हुए, उसके बाद नताइज तस्लीम नहीं किए गए, धांधली हुई, तहरीक चली और तहरीक चलते 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 मुज़ाकरात नाकाम होते गए और जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उस वक्त तक मामलात काफ़ी गंभीर हो चुके थे। और मेरा शहर है, छोटा सा शहर था बहावल नगर, उस वक्त तो बहुत ही छोटा था 77 में। वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे भी पुलिस ने फायरिंग की। एक नौजवान था FA का तालिब इल्म सलमान, वो शहीद हो गया और उसके बाद बहावल नगर जैसे शहर में भी कर्फ्यू लगाना पड़ा था। 2 दिन का फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगा था, कशीदगी इतनी बढ़ गई थी। तो उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ उस वक्त लगा जब वो श्रीलंका से प्रवास की और जब वो फ़िज़ा में थे, जहाज़ में थे,
سفر میں تھے، اس وقت ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف بنا دیا گیا اور ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کے جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمین پر اترنے سے پہلے ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور فوجی قیادت نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا بھی 11 سال رہا، ایوب خان صاحب کا مارشل لا بھی 11 سال رہا، پرویز مشرف صاحب آئے جناب 99 میں اور گئے 2008 میں، تو ان کے بھی تقریباً بنتے ہیں 9 سال، ان کے 9 سال بنتے ہیں اور یہ چیز چلتی رہی۔ اب بھی سچویشن کیا ہے؟ اب سچویشن تو اس سے بھی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور اپوزیشن خاص طور پہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پھر ان کے ساتھ کون ہیں؟ اچکزئی صاحب ہیں، قوم پرست جماعتیں جو آئین کو مانتی ہی نہیں ہیں، وہ چل رہا ہے۔ پھر اب جو گالم گلوچ آ گئی، اب آرمی چیف کو براہ راست، ڈی جی آئی ایس آئی کو براہ راست، کور کمانڈرز کو بھئی نوٹس ملے ہیں اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جناب نوٹس نہیں، اب تو ہم پوری جماعت جائے گی نیب کا، پھر کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کا گھراؤ کریں گے، پھر کہتے ہیں جی ایچ کیو کا گھراؤ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ تو ہو رہی ہیں اور اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ ہیں جناب بالکل ڈیموکریسی کے حامی۔ وہ کہتے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے، جمہوری نظام چلنا چاہیے، پارلیمانی نظام چلنا چاہیے اور آپس کے مسائل پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے، وہ یہ ہیں۔ ان کو آرمی چیف لگایا کیوں تھا نواز شریف صاحب نے؟ وہ بھی اسی لیے لگایا تھا کہ جناب جب عمران خان کا دھرنا آیا تھا تو اس وقت یہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے اور یہ ان جرنیلوں میں، ان کور کمانڈرز میں شامل تھے جو بالکل فوج کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس جھگڑے میں مت آئیں، آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور جو بھی وقت کی حکومت ہے اس کو سپورٹ کریں اور اپوزیشن کے ہاتھوں میں مت کھیلیں۔ تو اس وقت بھی آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، ان کے جب مذاکرات ہوئے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جناب فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے امور مملکت سنبھالنے کا، اس سے مائنس آ جائیں۔ نواز شریف وزیر اعظم کے استعفے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اس سے نیچے آ جائیں، وہ آپ کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گے۔ وہ پھر ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر درج ہوئی اور پھر وہ الیکشن دھاندلی کا ایک کمیشن بنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بڑے کلیئر ہیں۔ جب نواز شریف نے تقریر کی تھی گوجرانوالا والی تو اس وقت بہت زیادہ یکدم غصہ آیا تھا اور غصے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، مارشل لا بھی لگ سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی بڑے تحمل سے ملٹری لیڈرشپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھا۔ اب تو بلیک میلنگ کی حد تک آ چکا ہے معاملہ، وقت گزرتا جا رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مولانا کو ایک نوٹس ایشو ہوا ہے نیب کی طرف سے اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ 99 کہہ رہا ہوں، 99 کے بعد جب 2002 میں انتخابات ہوئے تو ایل ایف او پہ مذاکرات ہوئے تھے، ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر، یعنی پرویز مشرف صاحب نے 99 سے 2002 تک بطور چیف ایگزیکٹو کے جتنے بھی اقدامات اٹھائے تھے، جتنے بھی احکامات کیے تھے، جتنے بھی آرڈیننس جاری کیے تھے اور جتنے بھی قوانین بنائے تھے، نوٹیفیکیشن ایشو کیے تھے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، جب جمہوریت کنورٹ ہو، انتقال اقتدار ہو، تو جب انتقال اقتدار منتخب حکومت کو دینا تھا تو اس کو انڈیمنٹی دینی ہوتی ہے آنے والی پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ مارز وجود میں آ چکی تھی 2002 کے انتخابات کے نتیجے میں، متحدہ مجلس عمل ایک بڑی جماعت بن کر آئی تھی، کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بنی تھی، لیڈر آف اپوزیشن بھی ایم ایم اے کا آیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ اس وقت مذاکرات ہوئے تھے بیک ڈور چینل پہ، بند کمروں میں مذاکرات ہوئے،
LFO کو منظور کروانا تھا، انڈیمنٹی دینی تھی، اور پارلیمنٹ نے ان کو اپنی مہر لگانی تھی کہ جناب جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، ان کو قانونی آئینی کور دیا جا رہا ہے، یہ ہونا تھا۔ تو اس وقت کچھ لے دے ہوئی تھی، اس وقت کچھ لین دین ہوا تھا، اور لین دین کے نتیجے میں ہی سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ اور اس وقت کی ظاہر ہے جی فائلیں تو موجود ہوتی ہیں، فائلیں تو کہیں نہیں جاتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے اثاثہ جات، اگر مولانا کو دیکھیں، اس سادہ سی بات ہے، اگر مولانا کلیئر ہے، بالکل ان کے پاس سارا حساب موجود ہے، اور جتنا بھی یہ نیب نے جاری کیا ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو مولانا کو اسٹریٹ فارورڈ جانا چاہیے۔ اور عدالتیں ہماری ماشاءاللہ سے بالکل آزاد ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہاں چیلنج کرنا چاہیے، قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب آپ نیب کو بھی ہم اڑا دیں گے، کور کمانڈر پشاور کے گھر کو اڑا دیں گے، اور اس کے بعد اب GHQ راولپنڈی کو کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پہ یہ کھلم کھلا دھمکیاں ہیں۔ اور اس طرح کی دھمکی میں، بلیک میلنگ میں، جو میری ریڈنگ ہے وہ نہ ملٹری لیڈرشپ آئے گی اور نہ ہی فوج آئے گی بطور ادارہ، اور اس کا ریئیکشن ہوگا، اور اس کا ریئیکشن بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ اور یہ واحد میں آپ کو بتا دوں کہ واحد جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جو بالکل نہیں چاہتے کسی قسم کی انوالومنٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو ایک مشورہ دے سکتے ہیں سچویشن کیا ہے خطے کی، باقی کام پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ تو معاملات ہو گئے ہیں جناب یہاں تک خراب۔ اب دوسری جانب آ جائیں حکومت کی طرف۔ اب وزیر اعظم عمران خان بھی جو ہیں وہ اپنی ایک جو نیریٹو ہے ان کا، وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن پھنسا ہوا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل یہ کام کر رہی ہے، اور اپوزیشن کو کوشش کی جا رہی ہے، باور کرایا جا رہا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے اب تک کہ پیپلز پارٹی اب تک نواز شریف پالیٹکس پہ، نواز شریف کی سیاست پہ، نواز شریف کی وکٹ پہ نہیں کھیل رہی، اور نہ ہی وہ مولانا کی وکٹ پہ کھیل رہی ہے، اور اس نے اب تک اس جمہوریت کو بھی بچایا ہوا ہے اور پارلیمانی نظام کو بھی بچایا ہوا ہے۔ اور اگر ان حالات میں مذاکرات شروع نہیں ہوتے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے، اور یہ لوگ مل بیٹھ کر کوئی فیصلے نہیں کرتے، اور پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہوتی، تو اور یہ جو بیان بازی کا سلسلہ ہے، جو ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، اگر یہ چیزیں نہ رکیں تو ہمیں بھی خطرہ ہے جناب، تو پھر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں گے، اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کل ہم پریزیڈنسی میں تھے، ڈاکٹر عارف حلوی صاحب صدر مملکت، انہوں نے بلایا ہوا تھا، کچھ اور ہمارے دوست بھی تھے، جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، ان میں ایک میں بھی تھا۔ تو اس میں جو پولیٹکس پہ جو باتیں ہوئیں تو اس میں بھی ہمیں یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک چیز موجود ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور بات چیت کرنے کے بعد ہی کوئی حل نکلے، اور الیکٹورل ریفارمز پینڈنگ پڑی ہیں، ایسی لیجسلیشن جو کہ پینڈنگ پڑی ہیں ان پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت آگے بڑھنی چاہیے۔ مثلا صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ بات صحیح ہے کہ PDM استعفوں سے پیچھے ہٹ جائے، وہ استعفوں سے دیکھیں، اپوزیشن کے ڈیمانڈز کچھ بھی ہوں تو گورنمنٹ کو تو اب کھیلنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو ان کو لانا پڑے گا مذاکرات کی میز پہ۔ اگر مذاکرات کی میز پہ لاتے ہیں تو پھر سچویشن بہت اچھی ہو جائے گی، اور معمولات کے مطابق معمولات آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے سچویشن گھمبیر ہو جائے گی اور ہو سکتی ہے۔
اور انتخابی اصلاحات ہیں، باقی لیجسلیشن ہے، ایسی لیجسلیشن، کامن لیجسلیشن جس پہ نہ اپوزیشن کو اعتراض ہوگا نہ حکومت کو اعتراض ہوگا۔ اپوزیشن اگر ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ خود ایکسپوز ہو جائے گی، تو اس لیے یہ کام آگے بڑھنا چاہیے۔ اسپیکر بھی پریزیڈنسی میں موجود تھے، اسد کیسر صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات بھی موجود تھے، شبلی فراز صاحب، اور پریزیڈنٹ بھی۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے جناب کہ، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریک 2 جو ڈائلاگ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ محمد علی دورانی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے اور اس کے بعد پھر ان کے پیغامات باہر پہنچا دیے گئے جہاں جہاں پہنچانے تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں بیرون ملک، روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک وایا استنبول انقرہ، وہ ترکی، وہ پہنچیں گے جناب امریکہ۔ برطانیہ مکمل طور پہ بند ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کہاں کہاں سے ہو کے آتے ہیں، اور کیا وہ 10-15 دن کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ وہ کیا باہر سے پیغام لے کے آتے ہیں، باہر کس کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا صرف نجی دورہ نہیں ہے، یہ بھی پولیٹیکل ہے۔ اور ایک دو اور بھی صاحب بیرون ملک ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔